आहर लाहौर की मशहूर शख्सियत और सियासतदान दिलावर आज़म के लाडले बेटे शाहमन दिलावर आज़म की शादी हुई थी। कोई मामूली बात तो नहीं थी। वो शाहमन जिसके वालिदैन इसकी जानिब से सख्त मायूस हो चुके थे कि इसकी ज़िद थी, नफ़रत थी, हठ धर्मी कि वो कभी शादी नहीं करेगा। वजह भी तो बहुत बड़ी और दिल दहला देने वाली थी। दिलावर आज़म और शाज़िया बेगम ने तो मनतो मुरादों से ये दिन देखा था। इसी से तो दिलावर आज़म की नस्ल आगे चलनी थी, मगर वो अब तक तकरीबन इन्हें मायूस कर चुका था। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो बदल गया। इसका सब कुछ बदल गया। दुनिया अथल पथल होकर जैसे तह बाला हो गई। इसे बदलना पड़ा। अभी कुछ अरसे की ही तो बात थी। दिलावर आज़म बेतहाशा खुश थे। रात के इस वक़्त भी जैसे ख़जाने का मुँह खुला था। हर किसी को नवाजा जा रहा था। आहर वो अब इकलौता ही था जिस पर आज़म ख़ानदान की उम्मीदें बंधी थी। शाहमन शहज़ादों की आन बान शान लिए ड्राइंग रूम में मसरूर सा धीमी मुस्कान लिए अपने दोस्तों के पास बैठा था। शेरवानी से उलझन हुई तो अब सादा से कलफ लगे सफ़ेद शलवार कमीज़ के ऊपर डार्क ब्लू वेस्कट, पाँव में ब्लैक पेशावरी चप्पल पहने मगरूर सा शहज़ादा लग रहा था। क्यों ना होता मगरूर। आज इसकी शहज़ादी ने इसके इश्क की मिराज को छू लिया था और इसकी मोहब्बत पर इतबार करती इसके पास चली आई थी। आज तो वो उखड़ा और घमंडी भी बात बेबात मुस्कुरा रहा था। ड्राइंग रूम में आज किसी गैर मुतल्लका बंदे को आने की इजाज़त नहीं थी, हत्ता के मामा सर्वेंट्स को भी नहीं। दोस्त बात बेबात कोई चुटकुलाया ज़ुमाइनी बात कर देते तो महफिल ज़ाफ़रान ज़ार बन जाती। वो अब पैक बनाने में मसरूफ़ हो चुके थे। नशवान ने मुड़कर गौर से इसे और इसकी मुस्कुराहट को अजीब निगाहों से देखा और इसके करीब वाले सोफे पर आकर बैठा। तो पा ही लिया इसे शाहमन। आज शाहमन की ज़िद की जीत हुई कि वो मन के बेडरूम तक इसकी सेज सजाने पहुंच ही गई। नशवान का लहजा अजीब था। शाहमन की मुस्कान गायब हुई, मगर वो कम से कम आज कोई बदमज़गी नहीं चाहता था। सो धीमे से लहजे में इसे जवाब दिया, ज़िद की नहीं, प्यार मोहब्बत की जीत हुई है, इतबार की, और आज के बाद दिल जीतने का मिशन इम्पॉसिबल पर लग जाना है। इसकी आंखों में अपनी शहजादी के जिक्र पर चमक आई थी। नशवान ने यह चमक देख हसद से सुलगते पहलू बदला था। इतनी देर में दोस्त पैक बना चुके थे। नशवान समेत सब ने अपना अपना गिलास उठा लिया, सवाए मन के एक जाम दोस्त के खाना आबादी के नाम। नशवान ने कहा, चिढ़ सब यक ज़बान बोले। तुम नहीं लोगे? वली ने तअज्जुब से मन को देखा। हरगिज़ नहीं, मन ने करारा सा जवाब दिया। नशवान को आग लगी। अगर इसकी कसम दी फिर भी नहीं। नशवान ने पत्ता फेंका, नहीं, क्योंकि इसकी कसम खाकर ही तो तौबा की है। वो सुकून से बोला, तुम तो अभी से जन मरीद बन गए। मन वली ने छेड़ा। नशवान सोफे के पीछे बने टेबल की तरफ बढ़ा और कोल्ड ड्रिंक एक गिलास में अडेली, मगर बहुत होशियारी से सबसे नज़र बचाकर ड्रिंक में एक टैबलेट डाल दी। दिमाग में मन को मुखातब किया, जानता हूँ शाहमन दिलावर आज़म कि तुम्हें चढ़ जाती है, तुम्हारे दिमाग पर चढ़ती है तो तुम्हारा दिमाग मफलूज हो जाता है और तुम सोचने समझने की सलाहियत खो बैठते हो। और यही आज मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत और इतबार की जीत की आज धज्जियाँ उड़ जाएं। अगर मैं नारसाई के अजाब से गुज़र रहा हूँ तो खुश तो तुम भी नहीं रहोगे। वो आस्तीन का साम दिमाग में फनकारा। वली देख चुका था। इसकी हरकत बूमें झुकाकर इसे सवालिया निगाहों से देखा तो इसने खबासत और शैतानियत से एक आंख विंग की
اور یہ تاثر دیا کہ وہ محض مذاق اور شرارت کے موڈ میں ہے۔ اس نے کولڈ ڈرنک من کی جانب بڑھائی۔ یہ لے یار اپنی کولڈ ڈرنک پی، اب ہم پی رہے ہیں تو تم یوں ہی بیٹھے ہو، اچھا نہیں لگتا، ہمارا ساتھ دے۔ نشوان نے کچھ اس طریقے سے کہا کہ من نے دل نہ چاہتے ہوئے بھی گلاس تھام لیا اور ان سب کا ساتھ دینے کو وہ کولڈ ڈرنک پینے لگا۔ شازیہ بیگم اور نورہ بی بی اسے دھیمے قدموں سے مہمانوں کے چنگل سے نکال کر بیڈ روم میں لائی تھی۔ آرام سے چلو صوبی بیٹا۔ اس کے ملائم اور ملحّت سے چہرے پر گھونگھٹ تھا سو شازیہ بیگم نے اسے سہارا دیا تھا۔ گھونگھٹ کی وجہ سے وہ روم تو نہ دیکھ پائی مگر پاؤں میں جیسے دنیا جہاں کے پھول بکھیر دیے گئے تھے۔ پھولوں کی مشہور کن خوشبو جب سانسوں سے ٹکرائی تو دل جیسے دھڑک کر پاگل ہوتا پسلیوں سے ٹکرایا تھا۔ ٹانگوں سے جیسے جان نکلی تھی اور وہ چلنے سے انکاری ہوئی۔ اگر شازیہ بیگم نے مضبوطی سے اسے نہ تھاما ہوتا تو وہ تو شاید گر ہی پڑتی۔ شازیہ بیگم اسے بیڈ تک لائی اور پھولوں کی بے شمار لڑیاں ہٹا کر اسے بیڈ کے بیچوں بیچ بٹھا دیا۔ شازیہ بیگم نے دھیمے سے گھونگھٹ پلٹا۔ ماشاء اللہ میری بچی، میری تو آنکھیں ہی چندیا گئی ہیں، تو میرے بیٹے کا کیا حال ہوگا؟ وہ شرارت سے ذو معنی سا کہتی اس کی جان حلق میں اٹکا گئی۔ پورا جسم لرز گیا تھا، پلکیں جھکی اور چہرہ لال قنداری ہو گیا۔ اے بہو تمہارا بیٹا تو پاگل ہے، لوگ دلہن کو شگن اور سہاگ کا لال جوڑا پہناتے ہیں، یہ تیرے بیٹے نے کیا پہنوایا بہو کو؟ نورہ بی بی کو پوتے کی یہ منطق ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ شازیہ بیگم نے براؤن اروسی کامدار لہنگے میں بیٹھی اس گڑیا قیامت خیز اور توبہ شکن سراپے سے نگاہ چرائی کہ ڈر تھا مبادا ان کی بہو کو ان کی خود کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ اتنی حسین دامن شاید ہی انہوں نے کہیں دیکھی ہو، تبھی وہ سمجھ گئی تھی کہ ان کے پاگل بیٹے نے اپنی دلہن کے لیے یہ رنگ کیوں منتخب کیا تھا۔ بی جان چلے نا، بچی تھک گئی ہوگی، من کے آنے تک کچھ دیر آرام کر لے، پھر تو میرے بیٹے نے پاگل کر دینا ہے بیچاری کو۔ آخری بات انہوں نے اس کے ماتھے پر محبت سے لب رکھتے ہوئے سرگوشی میں کی تھی جس سے اس کی رگوں میں خون منجمد ہوا تھا۔ وہ مسکراتی پیچھے ہٹی۔ صوبی بیٹا آرام کر لو، من شاید لیٹ ہو جائے۔ نشوان کی شادی پر من نے ایسے ہی اسے تنگ کر کے رکھا، آج وہ بھی تو حساب برابر کرے گا، وہ کہتی دونوں ڈور لاک کرتی روم سے جا چکی تھی۔ دل کی منزل اس طرف، گھر کا رستہ اس طرف، ایک چہرہ اس طرف ہے، ایک چہرہ اس طرف۔ یہ محبت بھی عجب تقسیم کے لمحوں میں ہے، سارا جذبہ اس طرف ہے، صرف لہجہ اس طرف۔ دھڑکتے دل اور لرزتے جسم کے ساتھ وہ اس کمرے میں اس بیڈ پر بیٹھی اپنی وحشت اور خوف کو شمار کر رہی تھی۔ روم رہنے والے کے اعلیٰ ترین ذوق کی ترجمانی کر رہا تھا، ہر چیز قابل ستائش تھی۔ تو صوبیہ نے ٹھنڈی سانس بھری، لرزتے کانپتے جسم کے ساتھ اس شخص کے بارے میں سوچتے اس کے دانتوں تک پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ تو اتنے عرصے سے اس کے نکاح میں ہونے کے باوجود آج تک اس کی نگاہوں کی تپش اور حدت تک برداشت کرنے کی عادی نہ ہو پائی تھی، کجا کہ اب اسی کے کمرے میں اس کے بیڈ پر اس کی ملکیت بنی بیٹھی تھی۔ گردن، کانوں کی لو اور بازو سلگتے اور کوئلے کی طرح دہک اٹھے تھے۔ جہاں اس شخص نے اپنی شدتیں بکھیری تھیں، جہاں جہاں اس نے اپنی شدتیں بکھیری تھیں، جسم کے وہ حصے جیسے جل رہے تھے۔ یہ تپش اور جلن اس بات کی گواہ تھی کہ وہ کبھی بھی اس کی شدتیں، دیوانگی اور پاگل لمس پر تپش غربت برداشت نہیں کر پائے گی، مر جائے گی، اور اس بات کا تو وہ خود بھی گواہ تھا۔ وہ بری طرح نروس ہوتی، حسب عادت انگلیاں چٹکھا رہی تھی اور دانتوں تلے نرم و نازک پنک لپ اسٹک لگے لب بے دردی سے کچل رہی تھی۔ تبھی جیسے کانوں میں اس کی سرگوشی گونجی، خبردار نہ کیا کریں رانا صاحب، اگر آئندہ آپ نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا
تو بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ انگوٹھے سے اس کے دانتوں سے لب آزاد کراتا بولا تھا۔ کمر اکڑ کر تختہ بن چکی تھی۔ وہ ہلکے سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتی دھیمے سے آنکھیں موندگی۔ وہ شاہمن کی محبت اور اعتبار کے سہارے اس کے بیڈ روم تک آ چکی تھی۔ سو شاہمن کی جانب سے تو تسلی ہی تھی، مگر اس کی ظالم نگاہیں، اف توبہ! جب صوبی کی جانب اٹھتی تھی اس کی جان لے جان کر جاتی تھی۔ بند آنکھوں کے پردوں کے پیچھے من کی گہری بوجھل سرگوشیاں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، جس سے اسے سکون مل رہا تھا۔ بس کریں صوبیہ، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، چھلک گیا تو بڑی تباہی لائے گا، پھر آپ کو ہی شکوہ ہوگا۔ کچھ زیادہ تو نہیں مانگا آپ سے، بس میری زخمی زخمی محبت پر اپنے یقین اور اعتبار کا مرہم رکھتے ہوئے میرے پاس چلی آئیں۔ جتنا وقت کہیں گی اتنا ہی دوں گا آپ کو اس رشتے کو سمجھنے کے لیے۔ بس خود کو میری نگاہوں کے آس پاس رہنے دینا، مجھے اس ہوا میں سانس لینے دیں جس میں آپ سانس لیتی ہیں، مجھے اپنے آس پاس رہنے دیں پلیز صوبی۔ آپ کی محبت، آپ کا وجود میرے لیے میری قیمتی متاع کی طرح ہے، جیسے آکسیجن یا جیسے میری لائف لائن۔ اگر آپ کے وجود پر کانٹے بھی اگ آئیں تب بھی میں آپ کو اس نرمی سے چھوؤں گا جیسے کہ آپ گلاب کی پنکھڑی ہو۔ مجھ سے کبھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی، میں کبھی آپ کو ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، کبھی آپ کا مان غرور نہیں توڑوں گا۔ اب وہ بیزار ہو چلی تھی۔ اس بھاری بھرکم لباس، جیولری اور میک اپ سے بیٹھنا دوبر ہو گیا۔ سوچا کیوں نہ چینج کر لوں، مگر ایک ظالم سرگوشی کانوں میں پھر گونجی۔ اس وقت کا شدت سے انتظار ہے جب آپ پوری کی پوری میرے رنگ میں رنگی میرے لیے تیار ہو کر آئیں گی، اور میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں آپ کو اس وقت دیکھوں اور وہ نظارہ مرتے دم تک اپنی آنکھوں میں بسا لوں۔ پلیز صوبی، میرا انتظار کیجیے گا۔ کریں گی نا؟ وہ سخت جھنجھلائی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ اب نیند کی شدت سے آنکھیں بھی بوجھل سی ہونے لگی۔ دل کیا لیٹ کر سو جائے، مگر پھر ایک التجائیہ سرگوشی آس پاس گونجی جس میں مان تھا، التجا تھی۔ میں چاہتا ہوں صوبی کہ صرف اس رات آپ میرا انتظار کریں۔ اس کے بدلے اگر پوری زندگی مجھے انتظار کرنا پڑا تو مجھے یہ سودا دل جان سے منظور ہوگا۔ کریں گی نا؟ ہونٹوں تک آتے گھونگھٹ کے نیچے سے اس نے ہاتھ ڈال کر اپنی کپڑیاں سہلائیں۔ تبھی دھڑ سے ڈور کھولنے کی آواز پر وہ چونکی اور ہڑبڑا کر سیدھی ہو گئی۔ کلک کی آواز پر، دروازہ لاک ہونے کی آواز پر وہ خود میں سمٹ گئی۔ دل اچھل کر حلق میں آیا۔ تبھی کچھ بہت غیر معمولی اور عجیب سا محسوس ہوا، کیونکہ آنے والا بہت بری طرح لڑکھڑاتا بیڈ کے قریب آ رہا تھا۔ وہ زیادہ دیر تک یہ عجیب صورتحال برداشت نہیں کر پائی اور فطری شرم جھجک کو بالاتعاق رکھتے خود ہی گھونگھٹ پلٹ دیا۔ سامنے کا نظارہ بے حد دل دہلا دینے والا، ناقابل یقین، ناقابل فہم اور ناقابل تلافی تھا۔ وہ صدمے اور حیرت سے گنگ شاہمن کو نشے کی شدت سے لڑکھڑاتے سرخ چہرے اور لال انگارہ آنکھیں لیے اپنے جانب بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے بیڈ کے قریب آیا وہ غیر محسوس طریقے سے پیچھے کھسکتی بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی تھی۔ وہ سہم کر بیڈ گراؤنڈ سے لگی ہوئی تھی، کیونکہ سامنے والے کی مخمور مہکی نگاہیں اس کے وجود میں گھڑی جیسے آر پار ہو رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ کتنی خوبصورت ہیں صوبی۔ صوبی کی زبان تو وہ اپنے اعمال سے تلو سے چپکا چکا تھا۔ وہ تو آخری سانس تک اس کا اعتبار، بھروسہ اور اعتماد نہ توڑنے کا وعدہ کر چکا تھا، قسمیں کھا چکا تھا، مگر شاہمن دلاور اعظم تو اپنی نئی زندگی شروع کرنے کے پہلے قدم پر ہی لڑکھڑا گیا تھا، بری طرح فیل اور ناکام ہو گیا تھا۔ دور کیوں ہیں؟ قریب آئیے،
میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس قدر خوبصورت ہیں۔ صوبیہ کی روح فنا ہوئی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے بھری، ہونٹوں پر بے یقینی سے ہاتھ رکھتے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا۔ کیا کروں، بھاگ جاؤں یہاں سے؟ ہاں یہی ٹھیک ہے، دماغ نے اکسایا۔ وہ جائے فرار کا راستہ ڈھونڈنے لگی۔ وہ بمشکل اس کے قریب خسک آیا اور مہکی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ صوبی من کی سخت دہکتی پر شدت گرفت میں اس کی نازک کلائیاں آئی تھیں۔ صوبیہ کی کئی چوڑیاں ٹوٹ کر اپنی ناقدری پر نوحہ کناں ہوتی۔ اس کی کلائیوں میں ایسے پیوست ہوئی کہ کلائیاں لہو لہان ہوئیں۔ تکلیف کی شدت سے صوبیہ کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی۔ تواتر سے بہتے آنسوؤں نے چہرہ بھگو دیا۔ من چھوڑے مجھے، اب ہوش میں نہیں ہے۔ وہ گڑائی، نو آج نہیں رانا صاحب، اب آج حساب دیں میری بے تحاشا محبت کا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود میں بھونچتا اب تمام حد پار کر گیا تھا۔ صوبیہ کی برداشت ختم ہوئی۔ میری شدتوں کا، میری تڑپ اور بے سکونی کا، من چھوڑے مجھے۔ وہ اس کی گرفت میں مچلی، مگر نشہ کی حالت میں بھی اس طاقتور گبرو جوان کی گرفت شیر جتنی مضبوط تھی کہ صوبی اس کی باہوں میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ صوبی نے اپنا پورا زور لگا کر اسے دور دھکیلا اور بیڈ سے اترنے لگی، مگر اتنے بھاری لہنگے میں اتنی پھرتی دکھا نہیں پائی۔ شہمن نے اس کے پیٹ کے گرد بازو لپیٹا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا دوپٹہ کھینچ کر پرے اچھالا۔ آہ! وہ درد سے تڑپی، کیونکہ دوپٹہ سر پہ پن کی مدد سے سیٹ کیا گیا تھا۔ بے دردی سے بال کھینچے گئے تھے۔ تبھی من نے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر گرایا تھا اور اس کے اوپر حاوی ہوا۔ صوبی بے تحاشا روئی تھی۔ من چھوڑے مجھے، اب ہوش میں نہیں، گھٹی گھٹی آواز میں وہ چلائی اور دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہتا اس کی کلائیوں کو تھام بیڈ سے لگا چکا تھا۔ خمار آلود مہکی نگاہیں ان گلاب کی پنکھڑیوں پر آ کر ٹھہر گئی۔ صوبی اس کی نگاہوں کے مرکز کو دیکھ ماہی بے آب کی طرح مچلی، مگر وہ ایک پل بھی ضائع کیے بغیر اس کے ہونٹوں کو اپنی شدت بھری لبوں کی گرفت میں لیتے اپنی محبت اور قائم کیے گئے اعتبار کی دھجیاں بکھیرتا اس کے مان غرور کو تار تار کر گیا۔ صوبی کی آنکھوں سے جیسے اذیت سے لہو بہا تھا، ایسی ہی شدت اور اذیت تھی اس کے لمس میں۔ من نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر ذرا سا اوپر کیا اور دوسرے سے اس کی کرتی کی زپ کھولی۔ اذیت کی انتہا تھی، کیونکہ صوبی کے نازک ہونٹ پر کٹ آ چکا تھا۔ صوبیہ کو لگا اس کے جسم سے وہ جان ہی نکال لے گا۔ آج وہ ہوش گنوا بیٹھتی۔ اس سے پہلے شہمن کو اس پر رحم آیا تھا، تبھی اس کے لبوں کو آزادی بخشی، مگر اس کے اگلے عمل سے صوبی حلق کے بل چلائی تھی۔ جب من نے اس کے کندھے سے شرٹ کھسکائی، وہ اس کی کالر بون کی نیچے درندگی کے مظاہرے کیے۔ شازیہ بیگم اور دلاور اعظم اب تک جاگ رہے تھے۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ دانیال آیا تھا، جو ان کے پاس بیٹھا ہلکی پھلکی گفتگو میں مگن تھا۔ میں من سے پوچھ آؤں، کھانا وغیرہ نہ کھانا ہو؟ شام میں بھی صوبی نے مہمانوں سے ہچکچاتے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ کہتی روم سے نکلی اور اوپر الگ سے بنے پورشن میں قدم من کے روم کی جانب بڑھے۔ ہو کا عالم تھا، سب مہمان قریب قریب ہونے کی وجہ سے جا چکے تھے۔ وہ من کے روم تک آئی، مگر اندر سے آتی صوبی کی دل خراش سی مگر دبی دبی چیخیں سن کر خواہ مخواہ بے حد شرمندہ ہوتی واپس جانے لگی۔ تبھی قدم وہیں ٹھٹک کر رکے تھے، کیونکہ اب چیخوں کے ساتھ صوبی کے بے تحاشا پھوٹ پھوٹ کر رونے کی بھی آواز آئی تھی۔ وہ حیرت سے گنگ ہوئی۔ کچھ بھی تھا، چاہے قیامت آ جاتی، مگر من اپنے
صوبیہ کو رلا نہیں سکتا تھا، کچھ تو تھا جو عجیب تھا، کوئی انہونی ہو گئی تھی شاید۔ تبھی انہوں نے مڑ کر زور سے دروازے پر دستک دی تھی۔ صوبی بیٹا، صوبی اسے خود پر سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، جس نے اس کی گریبان اور روح پر گہرے اذیتوں کے نشان چھوڑے تھے۔ صوبی کو دروازے پر دستک سنائی دی تھی اور شازیہ مما کی پکار۔ وہ اس کی گردن میں منہ دیے مکمل اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ تبھی صوبی نے اپنا پورا زور لگا کر اسے خود پر سے ہٹایا۔ وہ ہوش و خرد سے بیگانہ بیڈ کی ایک سائیڈ لڑک گیا۔ صوبی نے اپنا موبائل اٹھایا اور کانپتے ہاتھوں سے اپنے پاپا کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا کہ رانا جہانگیر کی گڑیا فون کرے اور وہ اٹھائے نہیں، ایسا تو ممکن نہیں تھا۔ صوبی بیٹا، پپا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ صوبی میری گڑیا کیا ہوا بیٹا؟ مگر وہ رونے لگی۔ حلق میں پھندا سا لگا تھا، کیسے بولتی؟ رانا جہانگیر اسے پکارتے رہے مگر وہ فون رکھ چکی تھی۔ رانا جہانگیر کے 20-25 منٹ میں اعظم مینشن پہنچنے کے لیے ان کی گڑیا کے اتنے آنسو ہی کافی تھے۔ وہ سہم کر بجلی کی سی تیزی سے اٹھی اور بھاگ کر دروازہ کھولا۔ شازیہ مما کو سامنے دیکھ کر پھر اپنا ضبط کھو بیٹھی اور ان کے گلے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شازیہ بیگم نے صدمے سے گنگ اس کی دگرگوں کی گئی حالت ملاحظہ کی۔ پھٹا ہونٹ، بکھرے بال، زخمی کلائیاں، کندھے سے ڈھلکی شرٹ اور اپنے بیٹے کے درندگی اور حیوانیت کے نشان۔ صد شکر کہ ابھی شاہمن نے اپنی حیوانیت میں ہر حد پار نہیں کی تھی کہ وہ اور اس کے ماں باپ صوبی اور رانا جہانگیر سے نگاہیں ملانے کے قابل ہی نہ رہتے۔ ہوش و خرد سے بیگانہ بیڈ پر پڑا اور شازیہ بیگم کو سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی کہ وہ پی کر آیا اور نشے میں دھت اس نے یہ درندگی دکھائی ہے۔ شازیہ بیگم نے کندھے سے اس کا لباس درست کیا اور اپنی شال اتار کر اس کے اوپر اڑائی اور اسے لیے دوسرے روم میں چلے گئی۔ کمون مما، شوہر ہے وہ اس کا، بیوی ہے وہ من کی، تو اپنے شوہر کی عزت کی خاطر برداشت کرتی، اتنا وہ بال مچانے کی کیا ضرورت تھی؟ دانیال کا سرد و سپاٹ لہجہ شازیہ بیگم کو مزید صدمہ اور پتنگے لگے۔ دانیال، دماغ خراب ہے تمہارا؟ پاگل ہو گئے ہو؟ شوہر ایسی درندگی کے مظاہرے نہیں کرتے۔ شازیہ بیگم چلائی، اوہ میں بھول کیسے گئی کہ آج شاہمن کو اس مقام پر پہنچانے والے تو تم ہی ہو۔ جو تمہارے ساتھ ہوا آج تک، اس کا زہر تم من کے سینے میں بھرتے آئے اور اسے شہر دے دے کے ایسا بنا دیا۔ بڑے بھائی ہونے کا ایک بھی فرض ڈھنگ سے ادا نہ کر سکے، خود کی تو زندگی تباہ و برباد کی، من کو بھی اس کی لپیٹ میں لے لیا۔ اگر یہی درندگی تمہاری بہن کے ساتھ ہوئی ہوتی تب بھی کیا تم یہی کہتے دانیال؟ شازیہ بیگم پھنکاری۔ دانیال کو چپ سی لگی مگر بولنے سے باز نہ آیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ من نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے۔ آپ سب لوگ جانتے تو ہیں کہ وہ اس کے معاملے میں کس قدر حساس ہے۔ دانیال نے جتایا، ضرور کسی کی شرارت ہوگی، تم ایسا بول کر اس کے کیے گئے ذلیل عمل پر پردہ نہیں ڈال سکتے دانیال، سزا تو اسے ملے گی۔ تبھی باہر رانا جہانگیر کی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ صوبی اب ایک پل بھی اس گھر میں رکنا نہیں چاہتی اور میں اسے اس کے پاپا کے ساتھ بھیج رہی ہوں۔ شازیہ بیگم نے کلیجے پر پتھر رکھ کر فیصلہ سنایا۔ دلاور اعظم نے پہلو بدلا جبکہ دانیال کی تیوری پر بے شمار بل پڑے۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے مما کہ میں اسے کہیں جانے دوں گا؟ جب تک من ہوش میں آ کر اپنے رویے کی وضاحت نہیں دے گا کہیں نہیں جائے گی وہ، تو بہتر یہی ہوگا اسے بولے چپ چاپ اپنے روم میں جائے یا یہ کام میں خود کر دیتا ہوں۔ دانیال، تم پاگل ہو گئے ہو؟ تبھی رانا جہانگیر دستک دے کر روم میں داخل ہوئے تھے۔ سب کو چپ سی لگی، جیسے بولنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ رانا جہانگیر صوبی سے مل کر آئے تھے۔
اور اب سپاٹ چہرہ لیے ان کے سامنے کھڑے تھے۔ اعظم، میں اپنی بچی کو لے جا رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ امید ہے کہ اب تم لوگ ہرگز اصرار نہیں کرو گے کہ یہ رشتہ قائم رکھا جا سکے۔ دو حرفی بات تھی، پتھر پر لکیر۔ مگر انکل، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا، دانیال بھڑکا۔ واقعی؟ اور مجھے کون روکے گا؟ جہانگیر صاحب کے ماتھے پر بل آئے۔ بکواس بند رکھو دانیال، جاؤ اپنے روم میں۔ دلاور اعظم دھاڑے اور جھکے کندھوں کے ساتھ جہانگیر کے سامنے آئے۔ جیسے آپ کی مرضی جہانگیر، کیونکہ ہمارے بیٹے کی غلطی کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے، ناقابل تلافی ہے۔ ہمیں معاف کر دیجیے گا، ہم بچی کا خیال نہیں رکھ پائے۔ یہ سن کر جہانگیر کے تنے اعصاب کچھ ڈھیلے پڑے، مگر وہ وہاں زیادہ رک نہیں پائے اور شاہمن کی زندگی اور جینے کی وجہ کو اپنے ساتھ لیے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ صبح 12 بجے کے قریب من نے مندی مندی بوجھل اور بھاری ہوتی آنکھیں کھولی۔ سر شدید بھاری تھا، مگر وہ فوراً سے پہلے اٹھ بیٹھا۔ کمرے کا فسوں خیز ماحول مگر بیڈ پر جیسے ادھم مچا ہوا تھا۔ دوپٹہ پڑا تھا، دوپٹے والی روم میں کہیں نہیں تھی۔ اسے دماغ پر زور ڈالنے کے باوجود کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ رات روم میں کیسے آیا اور اس کے بعد کیا ہوا، مگر یہ سوچ کر دل ضرور دہلا تھا کہ یقیناً رات اسے دھوکے سے پلائی گئی تھی، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا ہوگا۔ وہ تڑپ کر بیڈ سے اترا، لپک کر واش روم میں چیک کیا، کہیں نہیں تھی۔ دل کو جیسے کسی نے پیروں نیچے کچلا۔ گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ ننگے پاؤں ہی سیڑھیاں اترتا نیچے چلا گیا، مگر خلاف توقع گھر میں ہو کا عالم تھا۔ آج تو لیٹ ایوننگ ولیمے کا فنکشن تھا، گھر میں گہما گہمی اور رونق ہونی چاہیے تھی۔ وہ لاؤنج میں آیا۔ لاؤنج میں بھی جان شازیہ بیگم اور دلاور اعظم موجود تھے اور خاموشی سے چائے پی رہے تھے۔ السلام علیکم، اس نے بآواز بلند سلام کیا، مگر کوئی متوجہ نہیں ہوا۔ اس کی طرف اسے پھر عجیب لگا، چاروں طرف نظر گھمائی، اس کے دل کا سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک وہاں بھی موجود نہیں تھی، اور اس کے معاملے میں اتنا پیشنس وہ رکھ نہیں سکتا تھا۔ مما، سوبھی کدھر ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ شازیہ بیگم کو آگ لگی، مگر پھر بھی وہ صبح صبح اس بگڑے رئیس زادے کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی، سو اگنور کر گئی۔ ڈیڈ آپ بتائیں گے؟ شاہمن، جاؤ اپنا کام کرو، ہمارا دماغ مت کھاؤ، خود ڈھونڈ لو، دلاور اعظم نے اس کی ڈٹائی پر دانت پیس کر کہا۔ اب تو ایک ہی بندہ تھا جو اس کے سیدھے سوال کا سیدھا جواب دے سکتا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے دانیال کے روم تک آیا، بغیر دستک ہوا بنا اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی بیڈ پر وہ لیپ ٹاپ کھولے کچھ کر رہا تھا۔ اسے فقط چہرہ لیے روم میں آتا دیکھ ایک اچکتی سی نگاہ اس پر ڈالی اور ٹھنڈی سانس بھری۔ بھائی سوبھی کہاں ہے؟ رات اس کے پاپا اسے لے گئے واپس، ہمیشہ کے لیے۔ دانیال نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ وٹ؟ لیکن کیوں؟ وہ کیوں چلے گئی بھائی؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا میں اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ وہ دھاڑا۔ یہ تو شراب کے نشے میں دھت اس پر حیوانوں اور درندوں کی طرح تشدد کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا تمہیں شاہمن دلاور اعظم، دانیال نے سکون سے کہا، مگر یہ سن کر شاہمن کے سر پر اعظم مینشن کی چھت آ گری تھی۔ جیسے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکی، وہ الٹے قدموں اپنے روم میں آیا اور بیڈ پر بیٹھ کر کپٹیاں سہلاتے رات کے منظر سوچنے کی کوشش کی۔ پھر بہت کوشش کرنے کے بعد اسے یاد آتا چلا گیا کہ وہ کیا کیا کر چکا ہے۔ یعنی اس کے ہاتھ سے محبت اور زندگی سوکھی ریت کی طرح مٹھی سے پھسل چکی تھی، مگر وہ طوفان بنا اٹھا۔ جلدی سے کپڑے نکال کر فریش ہوا اور گاڑی لے کر اعظم مینشن سے نکلا۔ وہ بسم کرنے والے انداز میں دھڑ سے ڈور کھول کر نشوان کے آفس میں داخل ہوا تھا۔ تنے اعصاب، لال انگارہ چہرہ اور آنکھیں، بکھرا حلیہ، ایک مرتبہ تو اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلے
دیکھ نشوان بھی اندر تک گڑبڑایا ہل چکا تھا۔ آخر شاہمن دلاور اعظم کے غصے سے آج تک کون تھا جو خائف نہیں ہوا تھا۔ میٹنگ چل رہی تھی مگر نشوان کے اسٹاف سمیت اس کی خود کی بھی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ شاہمن کو اس وقت ایک لفظ بھی کوئی بول پاتا۔ کوئی نہیں جانتا تھا شاہمن دلاور کو، جو دلاور اعظم کی سیاسی پارٹی کا ہونے والا نیا چیئرمین عنقریب ہی بننے والا تھا، جبکہ اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز تو وہ کب کا کر چکا تھا۔ آخر اس نے میٹنگ ہی برخاست کر دی۔ سب روم سے نکلے۔ وہ آہستہ آہستہ ٹیبل کے قریب آیا اور دونوں ہتھیلیاں ٹیبل پر رکھ کر ہلکا سا نیچے جھکا۔ نشوان کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے، مگر ڈٹائی سے بولا، کیا یار، چھوٹا سا مذاق تھا۔ شرارت اتنا سیریس کیوں لے رہے ہو؟ وہ ٹیبل پر جھکا نشوان کو گڑبڑاتے اور ماتھے پر ابھرا پسینہ دیکھے گیا۔ عجیب سی لبک تھی اس کی نگاہوں میں۔ نشوان بار بار ماتھے پر آتا پسینہ صاف کر رہا تھا۔ مذاق وہ ہوتا ہے نشوان احمد جس پر لوگوں کو ہنسی آئے، نہ کہ کسی کی زندگی برباد ہو جائے، جبکہ تم اچھی طرح جانتے تھے کہ مجھے کتنے برے طریقے سے چڑھ جاتی ہے۔ شاہمن کے لہجے میں عجیب چبھن اور پھنکار تھی۔ کم آن یار، جانے دو، دوستوں میں تو سب چلتا ہے، ہوا کیا؟ وہ خباثت سے اس کو ٹاپک سے ہٹا کر اس کے منہ سے اس کی بربادی کی کہانی سن کر اب لطف اٹھانا چاہتا تھا، مگر شاید بھول گیا تھا سامنے شاہمن دلاور اعظم کھڑا تھا، کوئی معمولی انسان نہیں۔ وہ تو کتنے دنوں سے اس کا بدلہ رویہ جان رہا تھا، بدلے تیور نوٹ کر رہا تھا، مگر اپنی غلط فہمی سمجھ کر اگنور کر گیا۔ اس کی ایکس رے مشین جیسی نگاہیں جیسے اسے اندر تک جانچ رہی تھی، تبھی وہ گڑبڑا رہا تھا۔ یو نو وٹ نشوان احمد اعظم سیاست کی بلندیوں اور کامیابیوں کو کیوں چھو رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے آستین میں چھپے سانپ نما سو کالڈ خیر خواہوں کو بہت جلد پہچان لیتے ہیں، اور دوست کی شکل میں بھیڑیے نما دشمن کو بھی بہت اچھے سے جان لیتے ہیں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ نشوان نے اس کی جانب دیکھا۔